टाइम से आप ना बैठे जी? अरे घंटा हो गया 10 बजे 4 घंटे हो गए। तो क्या पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा, कलमा शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, है? कोई और काम तो नहीं किया? कुरान पढ़ा। सरकार सब मसलन नबी से गुजरे, 2 मजलिसें में बैठी थी। एक में लोग जिक्र कर रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, और दूसरी में लोग मसले एक दूसरे से मालूम कर रहे थे। तो आप उस मजलिस के पास से गुजरे ही नहीं, जिक्र की महफिल के पास से। तो आपने कहा अंतुम अला खैर, तुम लोग भलाई करो। यानी जो जिक्र कर रहे हैं ये भी अच्छी महफिल है। इसका मतलब मेरे सरकार उस महफिल पे गुजरे जिसमें खत्म हो रहा था। सुभान अल्लाह। तो वो कहता है कि ये खराफात है। उसका क्लिप है मेरे पास, शामुल तांत्रे, और वो साईं मीरा साहब ट्रस्ट का एक मेंबर है। मैंने कल अपनी तकरीर में कहा था, अगर मेंबर का ये हाल है, सदर का क्या हाल होगा? यानी ये लोग वहाँ तलाश करते हैं कहाँ मस्जिद में पहुँचना, रिटायर होने के बाद में या ठेकेदारी जब काम नहीं करती तो वहाँ पहुँचने को एक ट्रस्ट बनाते खुद ही अपने आप, और वहाँ पैसा आता है। इतनी ज्यादा यहाँ है, उन पर ये नहीं जाते, जहाँ पैसा आता है वहाँ पहुँचते हैं। क्या बात है। तो वहाँ पहुँच करके उनका क्या रवैया है ये देखो। खत्म ही को उसने नाजायज का खराफात का, तो बाकी का क्या हाल होगा उनका? जी जी, कुरान और हदीस को उसने खराफात का। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बोलता है उसको पैगाम दिया उसको कि तू बहुत जल्द तौबा कर, तो ये ईमान कर, वरना ऐसा ना हो कि हमारे सारे मौलाना तू फसल गए। तो ये महफिल जो माँ के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो बेटा किस कदर खुशकिस्मत है जो माँ के लिए दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए कि परवरदिगार उनको में जो 2 हादसात रोनुमा हुए थे, जिनमें कई गरीब गुरबा खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो लोग अजल हो गए थे, और जिसको मद्देनजर रखते हुए जहां उनकी उन हादसात पर आपने अफसोस का इजहार किया था, लेकिन साथ ही गरीब गुरबा खानदानों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने जो शरी मसाइल को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर बयान दिए थे, जिनमें ये कहा था कि जिस तरीके से शरी अहकामात हैं कि जो चौथे का ख़त्म या 15 का जो ख़त्म है उसके मुताबिक कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर मौलाना बिशारत साहब जो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आपके उस बयानात की जो मजम्मत की है, तो इस ज़िम्मन में आप कहते हैं? जी हाँ अमीन साहब, ये गालिबन पिछले दिनों मैंने मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई 12 मिनट की बात की थी मैंने। हमारे समाज में जो इस वक्त कुछ ऐसे मसाइल हैं जिससे लोग परेशान हैं, उस तलक से मैंने काफ़ी इश्यूज़ पे डिस्कस किया था। तो उसमें मेरे जो कुछ ऐसे साहिबान हैं यहाँ इस पुंछ में, जो इस टाक में लगे रहते हैं कि कहाँ से मुझे कोई गलती हो जाए तो उसका वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो उसी तरह से उस वीडियो को एडिट किया गया, उसमें से 1 मिनट की क्लिप निकाली गई, उलमा इकराम को भेजी गई कि मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि ये जो चौथा 15वां 40वां हम करते हैं ये खराफात है, और उसको मुख्तलिफ उलमा इकराम को भेजी गई। तो उसमें मैं उलमा इकराम पुंछ का शुक्रगुज़ार हूँ, और आवाम बख्वास का भी। हज़ारों लोगों ने इसको सुना, और उलमा इकराम ने खासकर जो पुंछ के थे उन्होंने बिलवास्ता या बिलावास्ता मुझे पैगाम दिया कि इसको थोड़ा और आसान करूँ, चूँकि उन्होंने पूरी क्लिप सुनी थी, वो मेरे दर्द को समझ रहे थे। तो ये मुफ्ती आज़म जिनका आपने नाम लिया, मुफ्ती आज़म शमसुल उलमा सैयद बशार हुसैन शाह साहब रिजवी, उनको जब ये क्लिप मिली तो उन्होंने वहाँ पे बफरियात सुनकोट के गिरदोनवा में ये तकारीर फरमानी शुरू कर दी कि भाई वो एक शाह मोहम्मद तांतरे है, उसने चौथे 15वें और 40वें को खराफात कहा है, और देखो ऐसा कोई हिंदू और सिख भी नहीं कह सकता जो उसने कहा। कुरान हदीस पढ़ा जाता है उसको उसने, तो उस ताल्लुक से मैं जवाब दे भी चुका हूँ, और मैं उसी ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ कि मसला ये था कि मैंने उसमें ये कहा था कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस चौथे 40वें 15वें की इस रस्म को या इस जो ये हमारी नियाज है इसको करने के लिए उन्हें सूद पे पैसा लेना पड़ा, उन्हें ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी या ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, और उलमा कराम से भी उनकी बात करवा सकता हूँ। ऐसा भी एक आदमी है जिन्होंने ऐसे 3 साल पहले ये सूद पे पैसे लेकर ऐसा किया था, तो आज बहुत मजबूर है, पैसे अदा नहीं कर रहे।
چکا نہیں رہے ہیں پیسے، بڑھ رہے ہیں پیسے ان کو. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سود پہ پیسہ لینا یا اس کو زمین گروی رکھنا اور پھر نیاز کا اہتمام کرنا، یہ ایک خرافات ہے، اس کو بند کر دیا جائے. تو اس کو اس سے جوڑا گیا کہ میں نے اس کو علماء اکرام سے گزارش کی تھی کہ اس کو تھوڑا آسان کرے. یہ مستحب ہے تو آپ ہی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت فرض نفل نہیں ہے، مستحب ہے، تو اس کو کرنے والا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے عوام کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے. اس طرح سے جب میں نے بات کی تو اس کو بگاڑ کے پیش کیا گیا. پھر سعید صاحب نے گردوں میں کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتے یا مجھے وہ اپنے کسی نائب سے کہتے مجھے فون کرے، اگر میں نے غلطی کی اس کی تصحیح فرماتے. وہ اکرام مسلم کے شاید چیپٹر کو بھول گئے، جب وہ اپنے کسی مخاطب سے بات کرتے ہیں تو ان کو وہ حشرات الارض کے سمجھتے ہیں، وہ بے وقت کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں جب بات کرتے ہیں. تو ان کو وہ اکرام مسلم کا چیپٹر شاید بھول گیا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان پر السلام ہو، وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس میں کافی غلطیاں کر رہا ہے. تو انہوں نے، یہ میں نے علماء اکرام سے ہی سنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک دوسرے سے بحث شروع کر دی کہ بھائی آپ وضو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو. دوسرے نے کہا آپ ٹھیک نہیں کر. تو ان میں ایک بیٹھے، ان جو صاحب تھے ان کے سامنے وضو کیا. تو ان بزرگ جو بیٹھے تھے ان کو احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، اس طرح سے ان کو ان کی غلطی بھی درست کروا دی اور ان کے عزت نفس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا. بہرحال اور یہی پہ بس نہیں کیا سعید صاحب نے، آگے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی شاہون تاندرے ہے، زیارت کا کوئی ممبر ہے، یہ ممبر کا حال ہے تو اس کے چیئرمین کا کیا حال ہوگا. جہاں پیسہ دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ کمیٹی بناتے ہیں. تو اب میں تو عالم نہیں ہوں اس طرح سے بات کروں، یہ کسی مسلمان پہ بہتان تراشی کرنا، جھوٹا الزام لگانا، بغیر تحقیق کی بات کرنا. اب یہ وہ مفتی ہیں، یہی بتا سکتے ہیں اس پہ کیا فتویٰ جاری ہو سکتا ہے. میں امین صاحب آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے ذمہ داری اپنے گھر کی سنبھالی ہے تو لگ بھگ 18 میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، میرے رفقا ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بھائی، میری بہن، میری اہلیہ، میرے 3 بیٹے، ایک بیٹی، ان کے جنازے میں اپنے گھروں سے نکال چکا ہوں. اور مجھے نہیں یاد کہ ان میں سے کبھی بھی میں نے کسی کا چوتھا 15واں 40واں نہیں کیا ہو. میں نے اور جو لوازمات ہیں وہ پورے نہ کیے ہوں. میرا مقصد وہ نہیں تھا، آج بھی میرا مقصد ہے، یہ کوئی چیپٹر ختم نہیں ہوا. میں پھر علماء کرام سے بات کروں گا کہ گزارش کروں گا اس طرح سے بات کریں، بیٹھے، چاہے ہمیں سرگوڈ میں ملائے، چاہے یہ ہم پنچ میں کریں. ہمارے ایک بڑے معزز شہری نعت خواہ حاجی جاوید صاحب نے بھی مجھے فون کیا تھا کہ نہیں اس عیدگاہ میں بیٹھیں تاکہ اس تعلق سے سیر حاصل تبصرہ ہو، لوگوں کو اس عذاب سے، اس جو بوجھ ہے ان کے سروں پہ، اس سے ان کو آسان کرے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، گوشت ان کے سر دسترس سے باہر ہو گیا غریب کی. جس گھر میں 1000 روپے انکم نہیں ہے، اس کے گھر میں ماتمداری ہو جاتی ہے، تو کہاں سے وہ گوشت لائے گا، کہاں سے وہ اتنا بھاری بھرکم کرے گا. بڑے طریقے ہیں اس کے، آپ حلوے پہ چلا سکتے ہیں کام، قہوے پہ چلا سکتے ہیں. لیکن یا آپ کا کوئی قریبی مدرسہ ہے گاؤں میں تو اس میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے علماء کرام سے، اور مدرسے میں سے عصر سے مغرب تک وہاں پہ کلمہ تحلیل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن مقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے بڑے طریقے ہیں جو علماء کرام کو اچھا لگے. میں چاہتا ہوں عوام کو اس سے تھوڑا اس سے آزاد کیا جائے. ان پہ سروں پہ جو بوجھ ہے، اس وقت غربت بہت زیادہ، بے روزگاری، نوجوان ہمارے بے روزگار بیٹھے ہیں تعلیم یافتہ، تو اس سے آزاد کرنے کی بات ہے. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے امین صاحب، میں بڑے بوانگ دول پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ میں صوفیہ اکرام کو، صوفیزم کو فالو کرتا ہوں. میں اسی کا حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شیخ العالم شیخ نورالدین ولی انداری کشمیر، حضرت سلطان العارفین، حضرت شیخ بابا داؤد کا کی اسٹڈی کیا ہے، فالو کیا ہے. ان کا پیغام ہے محبت اور جو آپسی بھائی چارے کا ان کا پیغام تھا، وہی اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسی پہ چلتا ہوں. اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی محبت کا پیغام اس کو لے کر چلتا ہوں. ان کا وہ پیغام جو انہوں نے دیا تھا اس دنیا کو چھوڑتے وقت، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یہی محبت کا پیغام ہے. بغیر سوچے سمجھے ہم جو، بغیر تحقیق کے ہم جو باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کام وہ ہے جس کو اللہ پسند فرمائے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، دیکھیے
نت نئی نعتیں جو ہیں وہ دنیا میں تخلیق کی جاتی ہیں تاجدار انبیاء علیہ السلام کی مدح میں، اور نت نئی نعتیں بنائی جاتی ہیں، سلام بنائے جاتے ہیں، لیکن جو عظمت ان کے سلام کو ملی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ آج بھی کم از کم 20 لاکھ سے زیادہ مساجد میں روز پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال لکھی، اس کو آج 10-20 لاکھ مساجد میں سنا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کو پسند کرے اس کو قبول کرے، یہ تو اس کی شان کریمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ہوں اسی پہ چلتا ہوں، لیکن اس میں فرق ایک ہے، میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیوبندی بن گئے، آپ بریلوی ہیں، آپ غیر مقلد ہیں، آپ تبلیغی ہیں، آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ نے سمجھا جنت کی ٹکٹ لے لی کسی مسلک میں جا کر، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا کلیئر کر کے ہمیں بتایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں اگر اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن کسی سے نفرت نہیں کرتا، ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، اور میری حت المقدور، جو میری کوشش ہے، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری بساط ہے، اس میں دعائیں کرتا ہوں سب کے لیے۔ میں تو پوری کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری دعاؤں میں تو شاید ہمارے RSS کی چیف ہے وہ بھی آتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں روزانہ۔ یہ میرا فرض بنا لیا اپنے آپ پہ میں نے کہ اللہ ہم سب کو، جو میرے اس ملک میں ہیں، جو دنیا میں ہیں، ہم سب کو انسانیت کا ہمیں وہ راستہ عطا فرما جس راستے پہ چل کے ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ تو ہمارا فرض ہے۔ میرے دل میں تو کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو مسائل ہیں اس وقت ان پہ بات کی جائے۔ امین صاحب، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عیسائیت کو جب زوال ہوا تو ان کے جو پادری تھے ان کی لڑائی اس چیز پہ شروع ہو گئی تھی کہ جو نیاز کے لیے روٹی جو رکھی جاتی ہے اس کا آٹا پانی پر چلنے والے گھراٹ میں سے زیادہ بہتر ہے کہ جو مشین سے آٹا نکلتا ہے وہ بہتر ہے۔ یہی تو زوال ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ 12 منٹ کی کلپ تھی اس میں نے کہا تھا بڑے کچھ ایسے ایشوز ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری مساجد رمضان المبارک میں بھر جاتی ہیں اور 11 مہینے خالی ہو جاتی ہیں؟ اس پہ بات ہو سکتی تھی۔ جس سے ہم دور ہو رہے ہیں اس سے بات ہو سکتی تھی۔ جو مسائل ہمیں ہیں وہ سے بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا، میں پھر علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تعلق سے بات کریں۔ وہ جو بیٹھے کہیں پہ جہاں پہ ان کو پسند ہو، ہمیں بلایا جا سکتا ہے، علماء کرام کو، باقی ذمہ داروں کو بلائیں، ان مسائل کو تھوڑا آسان کریں، جہاں پہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو کریں، ایک محبت کا پیغام دیں۔ اور ایک اٹل حقیقت ہے امین صاحب کہ کچھ ایسی ہماری آگے آنے والے جو ہماری کٹھن منزلیں ہیں، چاہے وہ سکرات کی موت ہو، چاہے وہ آپ کی قبر کی پہلی رات ہو، چاہے پل صراط ہو، چاہے محشر کا میدان، یہ تو بہت نزدیک ہے ہمارے، یہ کوئی دور نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جو اللہ کے دوست یہاں پہ دنیا پہ تشریف لائے، سب کا کام ایک ہی تھا، مخلوق کو خالق سے جوڑنا۔ تو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ آپ ایک محبت کا پیغام لے کے چلیں، یہ جو نفرتیں ان کو ختم کر دیں۔ آج کا جو دور ہے اس کے تعلق سے تو میں نے علماء کرام سے ہی سنا تھا کہ تاجدار انبیاء علیہ السلام کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب اس دور کو پاؤ تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے رضی اللہ عنہ اجمعین نے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس دور کو پاؤ تو پہاڑوں میں چھپ جانا، جنگلوں میں چلے جانا، دروں میں چھپ جانا، اپنے آپ کو بچانا۔ آج تو وہی وقت ہے۔ آج کون سا وقت ہے اب ہم پھر شروع کریں وہی بات، تجدید نکاح کرواتے رہیں، فتوے جاری کریں؟ میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اس تعلق سے اپنے لوگوں کو، عوام کو اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ جو میرے دسترس میں ہے میں عوام سے بات کرتا ہوں، اگر 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ دعا کریں، اپنی مادری زبان میں دعا کریں تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق پیدا ہو جائے، آپ کی آسانیاں ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا شان فرمانے عالی شان ہے کہ جب اللہ بندہ میرے ساتھ جڑ جائے، مجھ پہ توکل کرے، اس پہ استحکام آ جائے، تو اللہ رب العزت کا بھی وعدہ ہے کہ میں اس کو دنیا اور آخرت میں کبھی غمگین اور پریشان نہیں رکھوں گا۔ میرا پیغام محبت ہے، آئیے اس پہ بات کیجئے۔ اب وہ وقت نہیں رہا پتھر مارنے کا، دوبارہ تجدید نکاح کروانے کا۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو رات کو، بدقسمتی ہوگا کوئی رات کو سونے سے پہلے جو استغفار کر کے نہیں سوتا ہے، اللہ سے معافی کی درخواست نہیں کرتا ہے، اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت نہیں رہا آپ الزام تراشیوں پہ، اب کوشش کیجئے لوگوں کو جوڑیے اور ان مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیجئے جس سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے،
ہم اس طوفان میں گرے ہیں اور ایک ہی واحد حل ہے ہمارے لیے، ہم اپنی امید آرزو کا محور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو بنائیں، اور پھر اسی سے ہمارے جو مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہی اسی ذات والا کی کرم نوازی سے وہ جو ذات پاک اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتی ہے، بیجار کو جاندار میں تبدیل کر دیتی ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ جب تک ہم اس سے نہیں جڑیں گے، ہمارا دین کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہوگا، الزام تراشیوں سے یا کچھ نہیں ہوگا۔ میں علماء اکرام سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ کہیں نہ کہیں مشاورت کریں، اور ان جو خاص کر یہ چوتھا 15واں 40واں جو ہے، اس کے بوجھ تلے جو عام دب گئی ہے، دیگر سٹیٹس میں جیسے ہو رہا ہے، یہ حلوے پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بریانی 10 کلو بنائیں، ویسے بھی عام امیر انسانوں کو اس کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ غریبوں کا مسکینوں کا حق ہے، ان تک پہنچے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یہی میرا پیغام تھا۔ میں ایک ہی چیز پھر کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اکرام جتنا جلدی ہو سکے اس میں فیصلہ صادر کریں اور عوام کو اس بوجھ سے آزاد کریں اور اس کو بہت آسان کریں۔ گوشت غریب کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے، آپ جب غریب کے لیے سوچیں گے تو اللہ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر مددگار ہو۔ بہت بہت شکریہ۔